मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ्त पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426 84। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आपका इस्तक़बाल है आपके अपने प्रोग्राम रूह रमज़ान में आपके मेज़बान मोहम्मद मज़हरुल क़ादरी के साथ। जैसे कि नाज़रीन, आपने कल 21 रमज़ान मुबारक था, तो हम मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान, आपका मकाम, आपकी अज़मत बयान कर रहे थे। लेकिन वक्त में, दामन में उतना वक्त नहीं था कि आपकी शान बयान की जाए। और यकीनन नाज़रीन, मैं आपके सामने एक बात ये ऐड करना चाहूँगा कि आज से लेकर अगर क़ियामत भी आ जाए, अगर हम मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान करना चाहे, आपका मकाम बयान करना चाहे, आपका मर्तबा बयान करना चाहे, आपका दर्जा बयान करना चाहे, तो क़ियामत आ जाएंगी, लेकिन आपकी शान ख़त्म नहीं होने वाली। तो कल हमने 21 रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से हमने प्रोग्राम किया था, लेकिन उसकी कुछ झलकियाँ अभी बाकी थी। तो आइए उसी को हम फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर हम साहिब क़िबला की तरफ चलते हैं। जी साहिब क़िबला, मैं ये मालूम करना चाहूँगा, तो कल जो हमारी गुफ्तगू हुई, लेकिन वो उसमें कुछ सवालात रह गए थे, तो हमने मुनासिब समझा कि उसे आज कंटिन्यू किया जाए और फिर इसी तरह मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और मकाम शान बयान की जाए। इस सिलसिले में हमने आज फिर प्रोग्राम जमा किया, प्रोग्राम को रखा। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि अक्सर व बेशतर हम ये सुनते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कुरान से जो ताल्लुक़ था और कुरान का जो हज़रत अली से जो ताल्लुक़ था, इसके बारे में हम बहुत बातें सुनते हैं, लेकिन कार साथ जो बातें हैं हमारे नाज़रीन के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा ये सिलसिला चल रहा है। हज़रत अली करमोजो का ज़िक्र ही इबादत है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैं एक बात अर्ज़ करके अपनी जवाब की तरफ आऊँगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब देखे कि अपने वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमेशा टिकटिकी लगाए हज़रत अली के चेहरे का ज़ियारत किया करते थे, चेहरे को देखा करते थे, तो सवाल करती हैं कि क्या बात है, क्या आप अक्सर हज़रत अली के चेहरे को देखा करती हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने मेरे आका सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हज़रत अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी। नज़रो इला वजह अली इबादत। जी। और दूसरे मुकाम पर हज़रत आयशा से ही मरवी रिवायत है कि हज़रत अली के चेहरे को देखना नहीं, बल्कि हज़रत अली जहाँ जा रहे हैं, जी जी, अल नज़रो इला, जी, जहाँ पर नज़र हज़रत अली नजर आ जाए, जी, हज़रत अली के पुष्प भी दिख जाए, तो वो पुष्प को भी देखना इबादत है। अल्लाहु अकबर, सुभान। और उसके बाद इस दौर के बारे में भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ख्याल करके सवाल करती हैं कि आगे के लोगों के लिए जी ये फ़ायदा कैसे मिलेगा। जी। तो सरकार का इरशाद ये भी आता है कि सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अली का जिक्र भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ATV की वसातत से हम यहाँ हज़रत अली करमोजो का जिक्र कर रहे हैं, गोया कि हम इबादत कर रहे हैं। जी। जैसा कि आपका पिछले एपिसोड में ये सवाल था जी कि कुरान पाक से हज़रत अली करमोजो की निस्बत जो है, जी, जैसा कि मैंने कहा कि सरकार का फरमान है कि अली माल कुरान और कुरान माल अली। जी जी, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जी। और उसके बाद हज़रत अली करमोजो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे कुरान का इतना इल्म अता फरमाया, जी, इतना इल्म अता फरमाया कि कुरान का
ہر آیت کا جی ہر سورے کا شان نزول کہاں ہوا جی جی ابتدا سے انتہا تک سب کچھ میں بتا سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اور حضرت علی کملوجو ارشاد فرماتے ہیں اور حضرت علی کملوجو کی ذات کے متعلق جی ہمارے دکن کے خواجہ دکن جی جی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جی اپنی کتاب جواہر الشاخ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کملوجو کے ذات کی نسبت سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا جو خلاصہ ہے جی تمام قرآن کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن سورہ فاتحہ میں رکھ دیا گیا. جی جی سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا گیا. جی سبحان اللہ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر سمیٹو تو بسم اللہ کی بے میں رکھ دیا گیا ہے. جی جی اور بسم اللہ کی بے کا پورا خلاصہ جو ہے بسم اللہ کے بے کے نقطے میں رکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کا قول فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں. جی 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 سبحان اللہ. اگر مجھے پھیلائیں تو بسم اللہ کی بے ہوگا, بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا, بعد میں سورہ فاتحہ ہوگا, بعد میں پورا قرآن ہوگا. اللہ اکبر. تو سمیٹو تو علی, جی جی پھیلاؤ تو قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمیٹو تو علی, پھیلاؤ تو قرآن. تو لہذا حضرت علی کملوجو کی ذات سے قرآن کا اتنا گہرا تعلق ہے. جی جی اتنا گہرا تعلق ہے. یہ تعلق جو ہے یہاں تک ہی نہیں بلکہ حوض کوثر تک یہ تعلق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت علی کا علمی مقام و مرتبہ جی اتنا اعلیٰ عرفہ ہے جی کہ حضرت علی واحد ذات ہیں. جی کائنات نبوت میں اگر کوئی ذات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واحد ذات ہے جس نے اعلان کیا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تک اب سے لے کے قیامت تک کے ہر حالات جو پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھو. جی اور کائنات ولایت میں جی حضرت علی کی واحد ذات ہے جی جنہوں نے کہا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شہادت سے چند ایام پہلے, چند وقفہ پہلے بھی آپ نے لوگوں سے کہا کہ جو پوچھنا چاہتے ہیں تم مجھ سے پوچھو, کل میں اگر چلا جاؤں تو تمہیں جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا. اللہ اکبر. تو لہذا علوم کا خزانہ حضرت علی کملوجو کی ذات ہے. جی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی قرآن کا جو تعلق حضرت علی سے ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے جی کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کے 7 بطون ہیں. جی ہر حرف کا ایک باطین, اسی طرح 7 بطون ہیں. جی جی اور ان تمام 7 بطون سے جو واقفیت رکھنے والی ذات ہے وہ حضرت علی کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حضرت علی کی ذات ہے. جی تو لہذا یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں ہے جی اور کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ حضرت علی کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے سرکار کی بارگاہ میں, تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کے 10 حصے کر دیے گئے. جی 10 حصوں میں سے ایک حصہ جی جو تمام خلق میں تقسیم کر دیا گیا جی اور 9 حصے حضرت علی کو عطا کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت علی کا مقام و مرتبہ علم میں ایسا ہے جی کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چٹائی, حضرت علی کا فرمان ارشاد فرماتے ہیں, چٹائی بچھا دو اور جو توریت, انجیل, زبور جی جی ان کے ماننے والے, ان کے پیروکار کو بلاؤ. جی جی جو چاہتے ہیں کہ توریت سے میں کچھ بیان کروں تو پورا توریت سے جو سوال انہوں کرنا چاہتے ہیں مجھے کریں, میں ان سے توریت کے حوالے سے جواب دوں گا. انجیل کے ماننے والے آئے, انجیل کے ماننے والے آ کے مجھ سے سوال کریں, میں انجیل کے حوالے سے انہیں جواب دوں گا. زبور کے ماننے والے آئے, زبور کے حوالے سے مجھے سوال کریں, میں زبور کے حوالے سے انہیں جواب دوں گا. تو اندازہ کریں حضرت علی کملوجو کا علم مقام و مرتبہ کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے. جی جی بے شک بے شک. ہم بتا ہی نہیں سکتے حضرت علی کا علمی مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے. جی مولانا, جیسا کہ صاحب قبلہ نے علمی مقام مرتبے پہ روشنی ڈالی, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ناظرین کے لیے جی علی مرتضیٰ کا علم کے متعلق کچھ گفتگو. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب میں علوم قرآن سے جی اور قرآن کے اسرار و رموز سے اور قرآن کے معانی و مفاہیم سے کما حق ہو اگر کوئی ذات واقفیت رکھتی ہے جی جی
تو وہ ذات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کے اسرار جی جو ساری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں, جی جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت ہر طرح سے فرمائی ہے. جی ایک اس کی حفاظت ظاہری الفاظ کی حفاظ اکرام سے ہو رہی ہے, جی لاکھوں کروڑوں حفاظ ہوئے ہیں. جی دوسرے اس کے معانی کی حفاظت علماء اکرام سے ہو رہی ہے, اس کا ترجمہ تفسیر علماء اکرام سے ہو رہی ہے. تیسرا جو روح قرآن ہے, جی جی مغز قرآن ہے, جی جی سبحان اللہ سبحان اور پیغام قرآن ہے, جی جی سبحان حاصل قرآن ہے, وہ اس کی حفاظت حضرت علی کی ذات سے اللہ نے فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. پوری دنیا میں جس کو بھی جو بھی حصہ ملا ہے قرآن کے اسرار و رموز کا, جی جی اس کے معنی و مفاہیم کا, جو بھی حصہ ملا ہے وہ حضرت علی کا صدقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات ولایت میں جی اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کے الفاظ کی حفاظت حفاظ اکرام سے کی ہے, جی ترجمے کی حفاظت علماء کرام سے فرمائی ہے, جی اسی طرح اس کے اسرار و رموز کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ذات علی سے کی ہے. سبحان اللہ اور سبحان ان اسرار و رموز کی تقسیم کا کام جی حضرت علی کی ذات سے ہوا. سبحان اللہ آپ سبحان اندازہ فرمائیں کہ قرآن کا علم اللہ. جی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, بے شک بے شک. ہر چیز قرآن میں موجود ہے. جی بے شک بے شک. حضرت علی کا علم ایسا تھا کہ ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں یہ آیت ہے کہ تبیان لکل شیء, جی ہر چیز کا بیان ہے قرآن میں, جی جی کیا میری داڑھی اور تمہاری داڑھی کا بھی قرآن میں ذکر ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جی حضرت علی کا جو تبحر علمی ہے جی جی اور ان کا جو علمی مقام ہے اور ان کا جو قرآن سے تعلق ہے, جی آپ دیکھیں اس یہودی کو فوراً آپ نے جواب دیا, سورہ آراف کی آیت پڑھی جی کہ وہ زمین جس پر جو اچھی ہے, جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے, وہ خوب جو ہے نا اناج اگاتی ہے, جی جی بے شک. اور جو بنجر ہوتی ہے جس پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا وہ کم اگاتی ہے. جی 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 بری زمین فصل کم دیتی ہے, اچھی زمین فصل زیادہ دیتی ہے. جی تو تمہاری تھوڑی پر جو تھوڑے سے بال ہیں جی وہ خبیث اور نجس زمین کے مانند ہے, اللہ اور میرے چہرے پر جو گھنی داڑھی اللہ نے سجائی ہے جی یہ اللہ کا فضل ہے, اور یہ طیب اور طاہر زمین کے مانند ہے. سبحان اللہ تو سبحان یہ تمہارے داڑھی کا ذکر سورہ آراف کی آیت میں. جی جی اسی طرح جو بھی مسائل پوچھتے لوگ تو اس کے سارے مسائل جس قسم کا بھی سوال ہو اس کا حل حضرت علی قرآن سے عنایت فرماتے ہیں. سبحان اللہ بے شک. حضرت علی کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ جو سوال آپ کریں اس کا جواب وہ قرآن کے حوالے سے ادا فرماتے ہیں. بے شک سبحان تو اللہ. اتنا گہرا تعلق حضرت علی کا تھا کہ ذات مصطفیٰ کے بعد قرآن کا اگر کسی سے تعلق ہے اور قرآن سے کسی کا تعلق حقیقی معنوں میں ہے جی تو وہ ذات علی ہے. جی جی سبحان اللہ. جیسا کہ صاحب قبلہ نے فرمایا جی کہ قرآن کو سمیٹو تو علی کی ذات ہے, جی جی اور علی کی ذات کو پھیلا دو تو قرآن ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کا علمی مقام جی اپنے تو اپنے غیر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں جی کہ حضرت علی کملوجو کے بارے میں ایک انگریز شخص جی تحقیق کر رہا تھا کہ مشرق و مغرب کا جو فاصلہ ہے, جی شمال و جنوب کا فاصلہ اور کہکشاں ستاروں کا, جی یہ تمام کہکشاں کے بارے میں, ستاروں کے بارے جی میں جی یہ تمام چیز ریسرچ کر رہا تھا, جی جی تحقیق کر رہا تھا. تو اس کا ایک مسلمان دوست تھا جی تو اس کو ذکر کرتا ہے کہ اس بارے میں کچھ مواد جی جی تمہارے پاس ہے, تمہارے دین میں ہے جی تو وہ کہتا ہے کہ تم علی کو جانتے ہو؟ جی جی تو شخص جواب دیتا ہے کہ میں علی کو نہیں. ٹھیک ہے, تم علی کا تعارف بعد میں تمہیں دوں گا, جی اب تمہیں ان کے خطبات کی کتاب جی نہج البلاغہ جو ہے اس کا میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے جی جی تمہیں دے دوں گا, تم اس کو پڑھو. جی اس کو پڑھو, تمہارے تمام کا تمام ریسرچ اس میں مل جائے گا. جی جی سبحان تو اللہ. ٹرانسلیٹ کر کے وہ جو ہے شخص دے دیتا ہے. جی نہج البلاغہ حضرت علی کے خطبات کی جو کتاب ہے, جی جس کے تقریباً اہل سنت میں 30 شروحات ہیں, جی جی سبحان 30 شرح لکھے گئے ہیں. سبحان اللہ. یہ اہل تشیع حضرات قرآن حدیث کے بعد اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں نہج البلاغہ کو. جی جی لیکن اہل سنت میں بھی جیسا کہ آج کل جو اقوال حضرت علی کے سوشل میڈیا پہ دوسری جگہ جو ہمیں ملتے ہیں, جی یہی کتاب سے لیے گئے ہیں, نہج جی البلاغہ سے, آپ کے خطبات سے لیے گئے ہیں. جی تو شخص جو ہے جب دیکھتا ہے
نہج البلاغہ کو انگلش میں پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ دنیا کے مختلف اس کے دوستوں کو نہج البلاغہ کے حوالے سے خطوط لکھتا ہے کہ اس میں ایسا ایسا لکھا ہوا ہے چاند تاروں کے بارے میں، مسافت کے بارے میں، مشرق و مغرب کے بارے میں، تو لہٰذا تمہاری رائے اس بارے میں کیا ہے؟ تو پورے 1 سال تک جو ہے وہ خطوط سے رابطہ پیدا کرتا ہے، وہاں سے جوابات آتے ہیں، پورا جمع کر لیتا ہے۔ جمع کر لینے کے بعد ایک نتیجے پر وہ پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام کائنات جو تخلیق دی گئی ہے، تخلیق دینے والی ذات یہ علی کی ذات ہے، یا پھر جب تخلیق دی جا رہی تھی، جب پیدا کی جا رہی تھی تو پیدا کرتے وقت یہ علی کی ذات سامنے موجود تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اندازہ کریں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی علم کا کہ غیر بھی حضرت علی کی کتاب، حضرت علی کے خطبات پڑھ کر یہ اعتراف کرتا ہے کہ تمام کائنات جو جو شے ہے حضرت علی کے علم میں، سبحان اللہ، حضرت علی کے معلومات میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام و مرتبہ اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی اس کے بڑے معترف ہیں، اور اس صدی کے مرتبہ اجتہاد پر فائز شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، آپ نے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب پر بڑی کتابیں لکھی ہیں، سیف الجلی علی منکر العلی، غدیر خم پر وغیرہ بہت ساری کتابیں آپ کی ہیں، لیکن آپ کا زندگی کا سب سے بڑا جو کام ہے حضرت علی کے علمی مقام اور حضرت علی کے احادیث پر جو آپ کا علم ہے، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ احادیث میں جو مرویات ہیں وہ سب سے زیادہ مرویات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، 5000 سے زائد مرویات آپ کے ہیں، لیکن علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تحقیق ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ابتدا سے انتہا تک تمام احادیث کی کتابیں کھنگال لی، اور اس کو تلاش کر کے میں نے حضرت علی کی ذات کی نسبت جو مرویات ہیں جو عموماً بیان کی جاتی ہیں کہ 2000 سے زیادہ ہے، 2500 سے زیادہ ہیں، مختلف اقوال ہیں، لیکن آپ کی اپنی محنت بیان کرتے ہیں، میری پوری زندگی کی محنت میں نے پیش کی کہ 12000 مرویات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات سے ہیں۔ کل بخاری میں جتنے مرویات ہیں اس کو ملا لیں تو بھی حضرت علی کے مرویات کا مقابلہ نہیں ہوتا، اتنے زیادہ حضرت علی کا علمی مقام ہے۔ تو حضرت علی کے علم کا ہم کیا احاطہ کر سکتے ہیں، کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی کے علم سے فیض عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زباں کو پاک بناؤ علی علی کہہ کر، زباں کو پاک بناؤ علی علی کہہ کر، منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کر، جب چاہتی ہے یہ مائیں کہ نیک ہو بچے، جب چاہتی ہے یہ مائیں کہ نیک ہو بچے، تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کہہ کر، تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کہہ کر۔ ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام شان کیا تھی۔ بہت ہی اچھے انداز میں سیر حاصل گفتگو ہم سماعت کر رہے تھے۔ اب ناظرین کرام، ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، قرآن میں تمہاری اگلوں کی خبریں، پچھلوں کی باتیں اور تمہارے درمیانی احکام ہیں۔ مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں، مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رفت پیدا کریں۔ مدنی مینار ہاگرگہ روڈ، گلبرگہ، پروپرائٹر غلام نبی، کانٹیکٹ 8197867426۔
खलीफा चहारुम अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो, दामाद रसूल शोहरे बतूल हसनैन करमैन के वालिद गरामी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। आपने अपनी सारी जिंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसारी में गुजारी। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। आपकी शुजाअत व बहादुरी का ये आलम था कि इस्लाम की पहली जंग ग़ज़वा बद्र में आपने तमाम सहाबा कराम से ज्यादा कुफ़ार को वासिले जहन्नुम किया। आप काबा में पैदा हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में आंखें खोली। दुनिया में सबसे पहले रुखे मुस्तफ़ा को देखा। आपको गुत्थी भी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस से दी। आपकी फजीलत में बेशुमार अहादीस वारिद हुई हैं। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया कि अली मुझसे हैं और मैं अली से, और मेरा कर्ज मेरी तरफ से सिवाय अली के कोई नहीं अदा कर सकता। एक और मकाम पर फरमाया कि अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाख़ात के मौके पर फरमाया कि अली दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हैं। हजरत उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, उसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं अली को ना देख लूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अली पर रहम फरमाए, ए अल्लाह अली जहाँ कहीं भी हो हक उसके साथ रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन नजी अल हिज़्रमी रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मुझे हजरत अली ने फरमाया कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरा एक खास मकाम व मर्तबा था जो मखलूकात में से किसी और का नहीं था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी गदीर खम में खुतबा अरशाद फरमाते हुए हजरत अली का हाथ थाम कर फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आप ही वो हस्ती हैं जिनकी नमाज असर कज़ा होने पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और सूरज पलट कर मकामे असर पर आ गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. मोहतरम नाज़रीन कराम, फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रूह रमज़ान में आपके मेज़बान मोहम्मद मजहरुल क़ादरी के साथ। आप ये जहन में रखें नाज़रीन कराम, ये जो प्रोग्राम है हमारा सेकंड एपिसोड है, यानी ये दूसरा ट्रांसमिशन कर रहे हैं हम, क्योंकि पहला 21 रमज़ानुल मुबारक को हो चुका है। बस
دامن میں وقت بہت کم تھا، اس لیے ہم پھر دوسرے دن پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہے اور شہر گلبرگہ شریف کے مشہور و معروف بھی عالم دین بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارا سلسلہ چلیے آگے بڑھاتے ہوئے چلے۔ جیسے کہ آپ نے سماعت کیا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قرآن سے کس انداز میں تھا اور آپ کا علمی مقام کس انداز میں تھا۔ ناظرین، میں یہاں ایک بحیثیت ایک طالب علم میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو علی کے پاس موجود نہیں تھا، ہر وہ علم اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا تھا۔ تو آئیے اب آگے بڑھتے ہوئے چلیں، میں صاحب قبلہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ ولایت علی اور روحانی سلاسل میں آپ کا کس انداز میں فیض جاری تھا اور جاری ہے اور جاری رہے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کا مقام ہے، جی جی، وہاں پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام جمع ہیں۔ جی، اس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمام 1.25 لاکھ صحابہ سے حمد کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جی، جو ہے خطاب فرماتے ہیں۔ خطاب کے بعد حضرت علی کمرجو کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پکڑ کر حضرت علی کی ولایت کا اعلان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من کنت مولا وحاذا علی مولا، جی جی، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ جی جی، اور دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جس کا ولی ہوں جی، علی اس کا ولی ہے، جی جی، یعنی میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ جی جی، تو لہذا حضرت علی کے ولایت کا اعلان، جی، کیونکہ نبوت سرکار دو جہاں کی ذات کے دست پر ختم ہو چکی ہے، جی، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، بے شک بے شک، تو لہذا فاتح ولایت، جی جی، بے شک، سبحان ولایت کا اللہ، سبحان دروازہ اللہ، جس ذات سے کھل رہا ہے، جی جی، سبحان اللہ، جس سبحان ذات سے ولایت اظہار ہو رہی ہے، جی، وہ ذات حضرت علی کمرجو کی ذات ہے۔ بے شک بے شک، اور حضرت علی کمرجو کی ذات ایسی ذات ہے، آپ کی ولایت ایسی ولایت ہے۔ کنت خیر امتی اخرجت للناس، جی، یہ آیت کے ضمن میں جی، تفسیر مظہری کے دوسرے حصے میں جی، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جی، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امت خیر امت کیوں ہے؟ جی، جی، اس کا جواب، اس کی تفسیر آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ امت خیر امت اس لیے ہے جی، کہ اس میں تقسیم ولایت کا کام ہوا، جی، جی، اور تقسیم ولایت کیونکہ نبوت ختم ہو چکی تھی، جی، اس کے بعد ولایت کا کام جاری و ساری ہوا، اور ولایت کے ذریعے ہی نبوت کے کارہائے نمایاں، جی، نبوت کے تمام کام ولایت کے ذریعے ہی سر انجام ہوتے رہے۔ جی، تو ولایت کے تمام مدارج میں سب سے افضل و اعلیٰ جو درجہ ہے جی، وہ حضرت علی کمرجو کا درجہ ہے کہ آپ کی ذات سے ولایت کا اظہار ہوا۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام میں سرکار کی امت تک ہی حضرت علی کی ولایت کا فیض مخصوص نہیں ہے، جی، جی، بلکہ ہر نبی کے امت میں جو بھی ولی ہوا، جی، جی، وہ حضرت علی کے فیض سے ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب صاحب، بہت خوب۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ جی، جی، علیہ بیان فرماتے ہیں اگر اصحاب کہف کے اولیاء تھے جی، تو وہ بھی حضرت علی کے فیض سے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان وہ اللہ، آصف بن برقیہ اگر ولی ہیں جی، تو وہ حضرت علی کے فیض سے ہیں۔ جی، تو لہذا پچھلے امتوں میں جو بھی ولی بنے، جی، جی، جن کو بھی ولایت ملی، جن کو بھی مرتبہ ولایت پر فائز کیا گیا، ان کو حضرت علی کا فیض ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو لہذا حضرت علی کی ولایت کا فیض اس طرح جاری و ساری ہے، اور آج بھی جی، تمام سلاسل جتنے پھیلے ہوئے ہیں، جی، جی، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، ابو العلیہ ہو، جنیدیہ ہو، جو مختلف شاخیں ہیں، جو مشہور سلاسل 4 سلاسل ہیں، یہ تمام سلاسل میں جو ہے حضرت علی کی ولایت کا فیض جاری ہے۔ جی، سبحان اللہ، حضرت علی کی ولایت کا فیض جاری ہے، جس کو غدیر خم کے مقام پر سرکار نے اعلان فرمایا تھا۔ ہر سلسلے میں حضرت علی کی تعلیمات، حضرت علی کے اقوال، جی، حضرت علی کا طریقہ کار، جی، ذکر اذکار کا طریقہ کار وغیرہ سب جو فیض جو ولایت کا جاری ہے، جی، جو ذکر اذکار کا طریقہ ہے، جو ہم ذکر جہری کرتے ہیں، جی، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ترغیب جی، جو سکھائے حضرت علی کی ذات کو سکھائے۔ سبحان اللہ، ذکر کا طریقہ جو حضرت علی کو آپ نے طلب فرمایا، اے علی قریب آؤ، جی، اتنا قریب کیا کہ اپنے گھٹنوں سے حضرت علی کے گھٹنوں کو ملا لیا، اللہ اکبر، اللہ ملا کر کہا کہ اے علی پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جی، پڑھنے کا طریقہ آپ نے بتایا، جی، ضرب کا طریقہ آپ نے بتایا، حضرت علی کو تلقین فرمایا، جی،
تو لہٰذا مختلف ذکر اذکار کے جو طریقے ہیں سلاسل طریقت میں جاری و ساری ہیں، روحانی سلاسل میں جو جاری و ساری ہیں، حضرت علی کو سرکار نے تمام طریقے سکھائے، وہی طریقے تمام سلاسل میں جاری و ساری ہو گئے۔ نقشبندیہ سلسلے میں ذکر اذکار کا بہت زیادہ اشغال وہاں پر کیے جاتے ہیں، قادریہ سلسلے میں مختلف اشغال کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا ذکر اذکار کا طریقہ جو جاری و ساری ہوا یہ ولایت علی سے جاری ہوا، تو لہٰذا ولایت علی کا فیض ہر سلسلے میں جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب قبلہ میں جیسے کہ کل سے ہمارا ایک پروگرام چل رہا اور یہ جو آج کا ہمارا جو ہے سیکنڈ ایپیسوڈ ہے جو کہ آخری ایپیسوڈ ہے، اور آج جو ہے 22 رمضان المبارک ہے۔ ہم نے اس سلسلے کو 21 رمضان المبارک سے شروع کیا، تو آج 22 رمضان المبارک ہے۔ تو اب آخر میں جو ہے شہادت علی کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو۔ جی، حضرت علی کملوجو کی شہادت جی کا جو تقریباً 18 رمضان المبارک کو جو ہے حضرت علی کملوجو اپنی دختر ام کلثوم کے گھر افطار کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو حضرت علی کی شہادت کا علم آپ کو خود پہلے سے سرکار نے واقف کروا دیا تھا، اور حضرت علی کے شہادت کا ذکر پہلے سے ہو چکا تھا جس کا علم آپ کو خود تھا، تو ام کلثوم کے گھر آخری افطار کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر افطار کرتے ہیں، اور اس کے بعد سحری ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز جب ادا کرتے ہیں تو فجر کی نماز کی جو ہے سجدے میں عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہاں پر کئی دنوں سے طاق میں تھا حضرت علی کو شہید کرنے کے، تو تلوار کو زہر سے لیس کیے ہوئے وہ آتا ہے، سجدے کی حالت میں آپ کو شہید کرتا ہے، سجدے کی حالت میں آپ پر ضرب لگاتا ہے، ضرب لگاتا ہے۔ جیسے ہی ضرب لگاتا ہے تو مسجد میں افراتفری کا ماحول ہو جاتا ہے، وہاں پر حضرت حسن آپ کے فرزند محترم بڑے فرزند جو موجود ہوتے ہیں، حضرت علی آپ کو اشارہ کرتے ہیں کہ حسن تم امامت کرو فجر کی، تو امامت حضرت حسن فرماتے ہیں۔ اس کے بعد امامت ہونے کے بعد جو ہے سرکار فرماتے ہیں کہ ابن ملجم نے مجھے ایک ضرب لگایا، اگر اسی ضرب سے میری شہادت ہو جائے، میرا خاتمہ ہو جائے، تو اس کو بھی تم ایک ہی ضرب لگانا، اگر اس ضرب سے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو اسے معاف کر دینا۔ تو لہذا کئی وصیتیں کرتے ہیں حضرت علی جو اپنے فرزندان سے وصیتیں کرتے ہوئے آپ جو ہے اسی زخم میں تکلیف میں دن گزارتے ہیں، 20 کا دن گزرتا ہے، اس کے بعد 21 کے دن اسی زخم کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم ناظرین کرام، یہ چمکتا ہوا ستارہ 21 رمضان المبارک کو ہم سے، آپ سے، تمام کائنات سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھ لیں ناظرین، یہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر علی مرتضیٰ ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے دلوں میں رہیں گے، اور تا قیامت تک علی مرتضیٰ ہمارے دلوں میں رہیں گے۔ جی مولانا، میں آپ کی طرف بھی آؤں گا کیونکہ صاحب قبلہ نے علی مرتضیٰ کی شہادت پر روشنی ڈالی، تو میں آپ سے بھی کچھ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں گے، اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ علی مرتضیٰ کی شہادت پر کچھ بتائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی ایسی ذات گرامی ہے جو جامع شہادت نوش کرنے کے لیے زندگی بھر اس کا انتظار کرتی رہی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے جب صحابہ کرام سے، جانثاروں سے کہا کہ جہاد کے لیے اپنا اپنا تعاون پیش کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ ان کے پاس مال تھا، نصف مال اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ چھوڑا، نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر پر میں آج سبقت لے جاؤں گا، کیونکہ بظاہر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اس وقت اسباب کی کمی تھی، وہ خوشی خوشی سے پہنچے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور پیش کیا، تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے سوال کیا، اے عمر کیا لائے ہو؟
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے تمام مال میں سے 2 حصے کیے، ایک حصہ اہل و عیال کے لیے چھوڑایا ہوں، ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے حاضر خدمت کیا ہوں۔ حضرت ابو بکر آئے، ان کے پاس مال کے اسباب کی کمی تھی، لیکن ان کے عشق اور وارفتگی پر قربان جائیں کل اثاثہ جو ان کے پاس اس وقت موجود تھا وہ سب کا سب حاضر خدمت رسول اللہ کیا، اور کمری اوڑھ کر ببول کے کاٹے بٹن کی جگہ لگائے حاضر ہوئے، اور عرض کر سرکار نے ان سے پوچھا اے علی کیا لائے ہو اور کیا چھوڑائے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سب کچھ آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے، اہل و عیال کے لیے خدا اور اس کے رسول کو چھوڑایا۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا تصوف کا پہلا جملہ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات گرامی سے آپ کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہوا۔ اس موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی بھی حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت عمر نے تو آدھا مال حاضر خدمت کر دیا، حضرت ابو بکر نے مال جو کچھ تھا سب حاضر خدمت کر دیا، لیکن حضرت علی کے پاس کچھ بھی اسباب موجود نہیں تھے، کوئی سامان ان کے پاس نہیں تھا۔ آپ آئے، ہاتھ باندھ کر بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی مال لایا ہے، کوئی آدھا مال لایا ہے، کوئی کل اثاثہ لایا ہے؟ یا رسول اللہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ لایا، نذرانہ جان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو ایسا ذوق شہادت حضرت علی کی ذات میں موجود تھا۔ ایک دفعہ آپ سخت بیمار ہوئے، آقا علیہ السلام ان کی تیمارداری کے لیے عیادت کے لیے پہنچے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا یہ گمان ہے کہ یہ مرض میرے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے، اس مرض سے میں صحت یاب نہیں ہوں گا، میرے آخری ایام محسوس کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے علی تم اس وقت تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگے جب تک کہ تمہاری ریش مبارک خون سے تر نہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے پہلے ہی ان کی شہادت کے بارے میں جیسے حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی، حضرت علی کی شہادت کے بارے میں بھی ٹھیک اسی طرح کی پیشن گوئی فرمائی۔ جب ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم، جیسا کہ حضرت سراج بابا صاحب قبلہ نے تفصیلات کے ساتھ واقعہ شہادت کو بیان کیا، میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں۔ جب ابن ملجم حضرت علی کے سر پر زہریلے تلوار سے وار کرتا ہے تو ان کے زبان فیض ترجمان سے جو کلمہ نکلا وہ آپ کے جامع شہادت نوش کرنے کے جذبے کو بیان کرتا ہے۔ جیسے ہی تلوار سے وار ہوا حضرت علی کی زبان سے نکلا فستو برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، میں اپنی مراد کو پہنچا، میں اپنی مراد کو پا لیا، میں کامیاب ہو گیا۔ پھر حضرت علی اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک داڑھی کی طرف کرتے ہیں۔ سرکار نے پیشن گوئی فرمائی ہے، آقا کے پیشن گوئی کے مطابق میری شہادت ہونا ہے۔ آپ ویسی حالت میں اپنے ریش مبارکہ کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی ریش مبارکہ پوری جو ہے نا خون سے آلودہ ہے، تر ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ اس وقت حضرت حسن آپ کی خدمت میں تھے، عرض کا ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا جینا ہو تو اسلام کے لیے جیو، جینا ہے وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے جو دین کے لیے جیا نہ جائے، جینا ہے تو اسلام کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے، سربلندی کے لیے جیو، اور مرنا ہے تو اسلام کی بقا کے لیے مرو۔ جینا اسلام کی سربلندی کے لیے، مرنا اسلام کی بقا کے لیے ہو۔ حضرت حسن سے فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن میرے شہادت کو مسلمانوں کی خون ریزی کا ذریعہ نہ بناؤ، کسی سے قتال مت کرو، ایک شخص نے مجھ پر وار کیا ہے تم بھی اسی پر وار کرنا، دوسروں کے ساتھ خون ریزی کا معاملہ نہیں کرنا۔ اور بہت ساری وصیتیں انشاءاللہ صاحب قبلہ اس کو تفصیلات کے ساتھ بیان کریں گے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسی جو ہے نا ضرب کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور بہت سارے موقع پر آپ نے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر آقا کریم کی حفاظت فرمائی، ہر جو ہے نا مارکے میں آپ ساتھ رہے، اور کتنے فتوحات اسلام میں حضرت علی کی وجہ سے حاصل ہوئے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ علی تم دشمنوں کے نرغے میں جو ہے نا بے دھڑک جو ہے نا تم گھس جاتے ہو، تمہیں موت کا ڈر نہیں لگتا، بلا جھجک کے تم مسلمانوں کے جو ہے نا فوج کے اندر
ان کے قلب میں جو ہے نا تم داخل ہو جاتے ہو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ موت کا وقت معین ہے, اگر میری موت وہاں لکھی ہوئی ہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا, اگر لکھی نہیں ہوئی ہے میری یہاں پر موت نہیں ہے تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا. ایسا آپ کے اندر شجاعت و بہادری تھی اور شہادت کا ایسا جو ہے نا جذبہ آپ کے اندر تھا. آپ نے اپنے فرزندان سے بھی یہی کہا کہ جینا اسلام کے لیے ہو, مرنا بھی اسلام کی بقا کے لیے ہو. حضرت علی کی شہادت سارے شہیدوں کے لیے مثال ہے, اور سارے ان کی شہادت سے بھی جو ہے نا لوگوں کو ایک جذبہ شہادت لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا پیدا ہوا ہے. ماشاءاللہ. صاحب اللہ وقت شہادت ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ آپ نے اپنے شہزادگان کو بلایا, کچھ ان سے جو ہے واعظ و نصیحت فرمائی, تو واعظ و نصیحتیں کیا تھی ہمارے ناظرین کے لیے؟ وقت شہادت بھی حضرت علی کی گویا کہ کرامات کا کئی ظہور ہوا. حضرت علی کم نوجو نے اپنے فرزندان کو بلا کر فرزند اکبر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا آپ نے ذکر فرمایا. تمہیں زہر کے ذریعے مار دیا جائے گا, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا آپ نے انہیں ذکر فرمایا کہ تمہیں جو ہے کربلا میں بلایا جائے گا, پیاسا رکھا جائے گا, تمہارے قبیلے کو مارا جائے گا, بعد میں تمہیں بھی پیاسا رکھا جائے گا, تمہاری شہادت ایسے ہوگی. تمام شہادت کربلا کا آپ نے اپنے فرزند اصغر حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں ذکر فرمایا. اور آخری میں دونوں فرزندان کو یہ وصیت آپ فرماتے ہیں کہ میرے بچوں, میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں, میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ, کسی دنیاوی شے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں حق بات کہنا اور حق کا ساتھ دینا, مظلوموں کی اعانت کرنا, یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اور ظالم کی حمایت نہ کرنا, بے قصوں کا سہارا بننا, قرآن سے ہدایت لیتے رہنا, اور اللہ کے احکام کی روشنی میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کرنے سے ڈرنا. تو یہ وصیتیں, اور اس کے بعد تجہیز و تکفین کی وصیتیں آپ نے فرمائی اور جام شہادت نوش فرمائی. میں آپ سے بھی یہ سننا چاہوں گا, ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا اقوال ہیں, اور ان اقوال سے ہمیں اور سب کو کیا نصیحت حاصل کرنا چاہیے. الحمدللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو اقوال مبارکہ ہیں وہ حکمت اور دانائی سے بھرے ہوئے. سبحان اللہ کے رسول نے آپ کی شان اقدس میں ارشاد فرمایا انا دار الحکمتی وعلی بابها, میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. آپ کے ہر قول میں صدہا حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. آپ کے اقوال میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ آپ کے اقوال اور تعلیمات ملت اسلامیہ کے سارے طبقات کے لیے مشعل راہ ہے. علماء کے لیے, محدثین کے لیے, فقہاء کے لیے, صوفیاء کے لیے, اولیاء کے لیے, اور اتنا ہی نہیں بلکہ انسانی معاشرے کے لیے آپ کے اقوال مبارکہ مشعل راہ ہیں. ان اقوال بے شمار آپ کے اقوال ہیں, بہت ساری کتب میں وہ مذکور ہیں. چند اقوال میں آپ کو یہاں پر ذکر کرتا ہوں. آقا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد, بہترین زہد کو چھپانا. عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں. آج کے دور میں یہ سیلفی کا دور ہو گیا ہے, فیس بک کا دور ہو گیا ہے. چھوٹی سی نیکی ہم کریں, اگر کوئی ایک جوڑ کپڑا بھی اگر کوئی دینا چاہتا ہے, یا غلے کا ایک پیکیج اگر کوئی دیتا ہے, تو اس کے سینکڑوں تصویریں فیس بک پر وائرل کی جاتی ہیں, میڈیا پر ڈالی جاتی ہیں, اور نیکی کی تشہیر کی جاتی ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے, زہد کیا ہے, نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو چھپانا اصل نیکی ہے. نیکی کرنے سے بڑھ کر نیکی کو چھپانا بڑی نیکی ہے. بہت خوب, بہت خوب. اور دوسری جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اشرف الغنا ترک المنع, سب سے بہترین غنا یعنی بے نیازی کیا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ خواہشات کو ترک کر دینا سب سے بہترین غنا ہے. سبحان اللہ. اب اشرف الغنا ترک المنع, سب سے بہترین غنا آرزوؤں کو ترک کر دینا ہے. اگر آدمی آرزویں کرتا رہے, اس کو پوری دنیا کی دولت بھی دی جائے تو وہ کہے گا کہ اور ایک دنیا مجھے دی جائے. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 حریص کے پیٹ کبھی
دو حریث کبھی شکم سیر نہیں ہوتے، ایک دنیا کا حریث، دوسرا دین کا حریث۔ دنیا کا حریث اگر اس کو پوری دنیا بھی دی جائے تو وہ کہے گا کہ مجھے اس جیسی اور ایک دنیا دی جائے۔ علم کا جو حریث ہوتا ہے اگر اسے علم کے سمندر پلائے جائیں تو پھر کہے گا کہ اور مجھے علم چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ علم کے حریث سے اللہ خوش ہوتا ہے اور دنیا کے حریث سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ حرص اور طمع ایسی چیز ہے کہ اگر ارب پتی خرب پتی بھی بن جائے آدمی تو اس کی حرص و طمع سے اور اس پر جو ہے نا اکساتی ہے کہ اور حاصل کیا جائے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اشرف الغنا ترک المنع، سب سے بہترین غنا آرزوؤں کو ترک کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک قول مبارک جو پوری انسانی سوسائٹی کے لیے بے شک انسانی معاشرے کے لیے کارآمد ہے، وہ مختصر سے جملے میں آپ نے ارشاد فرماتے ہیں لا غناء کالاخلی، عقل کی جیسی مالداری کوئی نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل اور علم کی دولت سے نوازا اور جاہلوں کو مال کی دولت سے نوازا۔ مال فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور علم اور عقل بڑھنے والی۔ مال خرچ کرے کم ہو جائے گا، علم خرچ کرنے سے بڑھتا جائے گا۔ بے شک سبحان تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ لا غناء کالاخلی، عقل سے بہتر کوئی غنا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا میراث کالادب، اور ادب سے بہتر کوئی میراث نہیں۔ آج ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، ہماری ہی سوسائٹی نہیں، پوری انسانی سوسائٹی، مسلم سوسائٹی نہیں، ہر پوری اسلام جو دنیا میں انسانی سوسائٹی ہے، انسانی معاشرہ ہے، اس میں خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کی اولاد کو ادب کی میراث ملی، اخلاق کی میراث ملی۔ کروڑ پتی ارب پتی ہوتے ہیں، ان کے پاس اخلاق نام کی چیز نہیں۔ تو وہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ انہوں نے میراث سے کوئی حصہ نہیں پایا۔ جو ادب کا حصہ جس کو حاصل نہیں ہوا اس کو میراث کا حصہ حاصل نہیں ہوا، اگرچہ کہ مال و دولت اس کو مقدر میں تھا، مل گیا، لیکن اصل میراث ادب ہے۔ ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں ہے۔ ولا ظہیر کالمشاورتی، اور مشورے سے بہترین کوئی ساتھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے بھی مشورے کا حکم فرمایا، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشورے کا حکم فرمایا۔ اسی کے پیش نظر قرآن مجید میں آتا ہے کہ وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں آپس میں مشورہ کرو۔ آقا کریم بھی فرماتے ہیں مشورہ کرو، مشورے میں برکت ہے۔ اسی کے پیش حضرت علی فرماتے ہیں کہ ولا ظہیر کالمشاورتی، مشورے سے بہترین کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی دوست اور کوئی ساتھی نہیں ہے۔ حضرت علی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا فقر کالجہل، جہالت جیسی کوئی محتاجی نہیں۔ جہالت سب سے بڑی محتاجی ہے۔ آدمی اگر جاہل ہے، اس کے پاس اربوں خربوں روپیے بھی ہیں تو وہ علم کی دولت نہ ہونے کی وجہ سے محتاج ہے۔ اصل مالداری مال و دولت سے نہیں ہے، علم اور اخلاق سے ہے۔ حضرت علی دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں جو سارے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت کا سامان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ فتنے کے دور میں تم ایسے ہو جاؤ جیسے 2 سال کا اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ اونٹ کا جو 2 سالہ بچہ ہوتا ہے، نہ اس سے دودھ لیا جا سکتا ہے، دودھ دھویا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس پر سامان لاد کر سفر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی نے یہ بہترین مثال اس لیے ارشاد فرمائی کہ فتنہ گروں کو تم طاقت فراہم نہ کرو۔ 2 سالہ اونٹ کا بچہ ان کی نہ سواری کا کام آ سکتا ہے، بالکل، اور نہ ان کو فتنہ پروری میں ان کو قوت پہنچا سکتا ہے۔ بے شک۔ دودھ سے جو آپ نے تشبیہ دی، یعنی ایسے ہو جاؤ کہ نہ تم سے کوئی طاقت حاصل کرے فتنہ پرور، اور نہ تم کو آلائے کار بنا، ایسے ہو جاؤ۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں آج اکثر ہر جگہ سننے کو ملتا ہے، مسلم تو مسلم غیر مسلم بھی چھوٹی بڑی پریشانی پر واویلا مچا دیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبائرها، جو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر واویلا مچا دیتے ہیں، ہنگامہ مچا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے اور ان کو بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے خصوصاً ہمارے مسلم سوسائٹی میں، معاشرے میں یہ مرض زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ چھوٹی سی تکلیف آ جائے،
تو کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا گناہ ایسا کہ ہمیں یہ تکلیف پیش آئی. یہ اللہ کو ناراض کرنے والی اور اللہ کے غضب کو ابھارنے والی باتیں ہیں. اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ مصیبتوں پر صبر کریں اور چھوٹی مصیبتوں پر واویلا نہ مچائیں. اگر واویلا مچائیں گے، ہنگامہ کھڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا فرمائے گا. اسی طرح حضرت علی سے کسی نے دریافت کیا کہ یا علی، جو مصیبتیں ہمیں پہنچتی ہیں، جن مصیبتوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، ان مصیبتوں کو ہم کیسے جانیں کہ یہ مصیبت جو آئی ہے اللہ کا عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے؟ حضرت علی اس سائل سے فرماتے ہیں کہ اے شخص، اگر جس مصیبت میں تو مبتلا کر دیا گیا ہے، وہ مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اگر رجوع ہوتا ہے، مولا کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اگر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہیں ہوتا، مولا سے رجوع نہیں ہوتا، تو وہ عذاب ہے. آج جو پورے دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ہم اکثر انسانی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، مسلمان ہی نہیں، کافی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کی طرف زیادہ ہیں. جی بالکل بالکل بالکل، بہت صحیح. ادھر احتیاط کی طرف سب کا ذہن ہے، سب متوجہ ہیں، یہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، ایسا کیا جائے، ویسا کیا جائے. لیکن سب سے بڑی احتیاطی تدبیر جو اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھنے کی ہے، وہ رجوع اللہ ہونا ہے. جو رجوع اللہ ہوں گے وہ دنیا میں بھی محفوظ رہیں گے، آخرت میں بھی محفوظ رہیں گے. آج کورونا وائرس کے حوالے سے دنیا صرف احتیاطی تدابیر کے پیچھے بھاگ رہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ یہ مرض جو آیا ہے اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب، ایسا عذاب کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی. آج ہمارے ہر طبقے کو یہ ضروری ہے، اگر مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوں. جو جس دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، جس کو مانتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے حساب سے مذہبی جو ہے نا تدابیر اختیار کریں. مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف اعتقاد رکھو، احتیاط کی بھی تعلیم دیتا ہے. اعتقاد اور احتیاط دونوں اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جو مصیبت تمہیں اللہ کی طرف رجوع کر دے وہ آزمائش ہوتی ہے، جو اللہ سے دور کر دے. جو مصیبت آنے کے بعد دور اللہ سے دوری ہو جائے، اللہ کی یاد سے غفلت جو ہے غفلت کا پردہ پڑ جائے، تو وہ مصیبت آزمائش نہیں بلکہ عذاب ہے. دور حاضر میں ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں پوری دنیا میں کون اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، اور اس کرونا وائرس کے حوالے سے رجوع اللہ ہونے کی طرف کس کا دھیان لگا ہوا ہے؟ یہ صوفیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جو آپ کے اس کلام میں سارے صوفیاء کے لیے، سارے ملت اسلامیہ کے لیے درس ہے. آپ فرماتے ہیں من حاسب نفسہ ربحا، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ کامیاب ہوا. ومن غفل عنہا خسرا، جس نے نفس کے محاسبے سے غفلت اختیار کی وہ نقصان اٹھایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ومن خاف امینا، جس شخص نے اللہ کے خوف کو اپنے قلب و باطن میں بٹھا لیا، اتار لیا، وہ امن پا گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ومن اعتبر ابصر، اور جس نے حالات کو دیکھ کر عبرت حاصل کی، وہ اس کا سینہ کشادہ ہوا، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. اور جس کی آنکھیں روشن ہو گئی، ومن ابصر فہم، جس کی آنکھیں روشن ہو گئی، عبرت حاصل کرنے کے بعد روشن ہو گئی آنکھیں، سینہ روشن ہو گیا، وہ سمجھدار ہو گیا. ومن فہم علم، جو سمجھدار ہو گیا وہ عالم ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھدار ہو گیا، عالم ہو گیا. بے شک، بے شک. تو آج کے ان حالات میں کورونا وائرس کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی طرف زیادہ جو ہے نا ہمارے مائل ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر اس سے، اس وبائی مرض سے جو ہے نا چھٹکارے کے لیے، خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بے شمار ارشادات گرامی ہیں. حضرت سراج بابا صاحب قبلہ سے بھی آپ استفادہ فرمائیں. جی صاحب قبلہ ہمارے ناظرین کے لیے. جی جیسا کہ محترم حافظ صاحب نے حضرت علی کرم اللہ کے ہزاروں اقوال میں سے بہترین اقوال انتخاب کر کے ناظرین کو سنائے. حضرت علی کرم اللہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ نہج البلاغہ کے 74 جز میں حضرت علی کے کئی اقوال موجود ہیں
ایک ایک قول انسان کے پوری زندگی پر محیط ہے جی. اگر کوئی قول پر عمل کر لے تو انشاءاللہ انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. جی. حضرت علی کے ایسے ایسے قول ہیں، جیسا شہادت کے وقت آپ نے فرمایا کہ میرے شہید کرنے والے کو، میرے مارنے والے کو معاف کر دو. جی جی. تو اسی ضمن میں آپ کا ایک قول یہ بھی ہے جی کہ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسا تم اللہ سے معافی کی امید رکھو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت علی کملوچو کا ارشاد ہے، آج لوگ ایک دوسرے کے دلوں میں جو ہے ایک دوسرے سے بغض و عناد وغیرہ چلتا رہتا ہے، خاندانوں میں چلتا رہتا ہے، بھائیوں میں چلتے رہتا ہے. لیکن حضرت علی کے قول پر عمل کر لیا جائے تو امن و سکون زندگیوں میں آ جائے گا کہ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسا اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہو. جی. اور حضرت علی نے متکبر انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی تکبر کرتا ہے جی تو اس کے سامنے عاجزی سے نہ پیش آؤ. جی. اگر تم اس کے سامنے عاجزی سے پیش آؤ گے تو گویا کہ تم اس کے تکبر میں اضافہ کا سبب بن رہے ہو. اللہ. تو لہٰذا متکبر انسان جو ہے اللہ اور رسول کے نزدیک ایسا ہے کہ متکبر کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. جی جی. یہاں تک کہ شب بارات میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جی. تو لہٰذا ایسے شخص کے سامنے عاجزی انکساری کرنا گویا کہ اس کے تکبر میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. جی. یہ اقوال ہو گئے. حضرت علی کی ذات سے جو ہے ہمیشہ فیض حاصل کرنے کے لیے جی. جو خیبر کے موقع پر یہ جو ناد علی ہم جو پڑھتے ہیں جی بالکل اس کا استفادہ کیا جاتا ہے. تو خیبر کے موقع سے سرکار حضرت علی کو پکارتے ہیں، ندا دیتے ہیں، تو اس سے ہی ناد علی نکلی ہے. جی. تو آج بھی ہم حضرت علی سے فیض حاصل کرنے کے لیے ناد علی کا اگر وظیفہ ہمارے زندگیوں میں لا لیں تو بے شک ہم ناد علی کے ذریعے حضرت علی کی ذات سے فیض حاصل کریں گے. ہم حضرت علی کو مظہر العجائب، جی تمام عجائب کا مظہر آپ کو کہا گیا اس میں، جی مظہر العجائب الغرائب. جی. تو عجائب و غرائب کا مظہر آپ کو کہا گیا. تو حضرت علی کی ذات کی وساطت سے اللہ سے مدد حاصل کرنے کا بہترین و مجرب ذریعہ ناد علی ہے. اور اس کے بعد ایک وظیفہ یہ ہے کہ دعائے سیفی. یہ دعائے سیفی بھی ایسی دعا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حضرت علی کو یہ تلقین فرمائی، یہ لکھائی ہے. جی. اور یہ دعائے سیفی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے سب سے پہلے عامل جی پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں، میں دعا سیفی اتنا پڑھا کرتا تھا کہ مجھ میں ایسی جلال کی کیفیت آ گئی کہ میں کسی پرندے کو بھی دیکھتا تو وہ پرندہ شق ہو کر گر جاتا تھا. اللہ اکبر. تو اس کے بعد جلال کی کیفیت نے بڑھنے کے بعد دعائے سیفی پڑھنا روک لیے. تو لہذا دشمنوں کے مقابلے کے لیے، دشمن آپ پر غالب ہو رہے ہیں اور مختلف حاجات کے لیے دعائے سیفی بھی مجرب عمل ہے، ناد علی بھی مجرب عمل ہے. تو لہذا آخری میں ان اعمال کو ناظرین کی خدمت میں پیش کر کے کہ اگر آپ چاہیں کہ دعائے سیفی کی زکوٰۃ ادا ہو، زکوٰۃ پیش ہو جائے، تو آپ حضرت علی کے شہادت کے دن جب 21 شروع ہوتی ہے، 20 ختم ہوتی ہے، 20 کی مغرب سے 21 کی مغرب تک 21 مرتبہ اگر دعائے سیفی کا ورد کر لیں تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے. اور اس سے بہت سارے فیض امت کا بھی جاری و ساری کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی، اپنے مقاصد کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور جب بھی حاجتیں ہوں، جب بھی مشکلات ہوں، بہت زیادہ حاجتیں ہوں، تو 1000 مرتبہ ناد علی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت علی کملوچو کے واسطے وسیلے سے دعا کریں تو حاجتیں انسان کی پوری ہوتی ہیں. لہذا ان وظائف کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، آپ سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارا جو ایپیسوڈ تھا یہ سیکنڈ تھا. ہم 21 رمضان المبارک کو صاحب قبلہ سے بات کیے، گفتگو ہوئی. اس کے بعد یہ جو دوسرا پروگرام ہے، اگر آپ ہمارے پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پروگرام کا پہلا حصہ دیکھیں، اس کے بعد یہ دوسرا حصہ ہے. اور ناظرین، جیسے کہ آپ نے سماعت کیا کہ کتنی اچھی باتیں مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ہم نے سنی، آپ نے سنی، سب نے سنی، اور انشاءاللہ ہم سنتے بھی رہیں گے. جی صاحب قبلہ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جی مولانا، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے ایوان کو پوری طرح منور کر دیا آپ دونوں نے. میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. تو ناظرین، آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے
اسٹارٹ پر، یعنی جب ہم پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں تو نعت پاک سے کرتے ہیں، اور اس کا اختتام بھی ہم نعت پاک سے کریں گے۔ تو آئیے بلبل باغ جنید عالی جناب محمد طاہر علاء الدین جنیدی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہوئے نعت پاک کے ذریعے ہمارے پروگرام کا اختتام کرے۔ اب دیجیے آپ کے محمد مظہر القادری کو اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے، دیکھنے کے ساتھ ساتھ آگے شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، کوئی خلقت میں انسان نہیں ہے بڑا، وہ حبیب خدا ان کی کیا بات ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، وہ شفیع الورا ان کی کیا بات ہے، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، اور کس کو جتنا حاصل ہوا سارا قرآن ان پر ہی نازل ہوا، سارا قرآن ان پر ہی نازل ہوا، زینت عرش ہے، عظمت فرش ہے، زینت عرش ہے، عظمت فرش ہے، وہ مکین ہیرا ان کی کیا بات ہے، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، جو بھی ان سے ملا اس کو رب مل گیا، بے ادب زندگی کو ادب مل گیا، بے ادب زندگی کو ادب مل گیا، رب سے وہ آشنا ان سے رب آشنا، رب سے وہ آشنا ان سے رب آشنا، وہ دلیل خدا ان کی کیا بات ہے، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، زندگی کا سفر ہو نہ جائے تمام، ان پہ اعجاز بھیجو درود و سلام، ان پہ اعجاز بھیجو درود و سلام، وہ کرم ہی کرم، وہ عطا ہی عطا، وہ کرم ہی کرم، وہ عطا ہی عطا، وہ دعا ہی دعا ان کی کیا بات ہے، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، کوئی خلقت میں انسان نہیں ہے بڑا، وہ حبیب خدا ان کی کیا بات ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، وہ شفیع الورا ان کی کیا بات ہے، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں، مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رفت پیدا کریں۔ مدنی مینار ہاگر روڈ گلبرگہ، پروپرائٹر غلام نبی، کانٹیکٹ 8197867426۔
सैयदना अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपका इसमें गिरामी अली, कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। सैयदना अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम जनाब अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद हैं। सैयदना अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम का शुमार खुलफाए राशिदीन, अशराए मुबशरा और अस्साबिकून अल अव्वलून सहाबा कराम में होता है। आपकी वालिदा माशता सैयदा फातिमा बिनते असद रजी अल्लाहु अन्हा का शुमार आलम इस्लाम की जलीलुल कद्र खवातीन में होता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा बिनते असद रजी अल्लाहु अन्हा से बहुत मोहब्बत फरमाते थे और हमेशा फरमाते कि फातिमा मेरी माँ हैं। एक दिन सैयदा फातिमा बिनते असद रजी अल्लाहु अन्हा काबतुल्लाह के तवाफ में मशगूल थीं और वक्त विलादत आन पहुंचा तो खाना काबा की दीवार शिक हो गई। आप खाना काबा के अंदर दाखिल हुई और सैयदना अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत बासआदत खाना काबा में हुई। ये बिलाशुबा एक निराला और खास इम्तियाज है। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन मुबारक आपके मुंह मुबारक में डाला और अली नाम मुंतखब फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो आपने कम उम्र लोगों में सबसे पहले इस्लाम कबूल फरमाया। 19 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी को आप करमल्लाहु वजहुल करीम को जहर आलूद तलवार से वार करके जख्मी कर दिया गया और 21 रमजानुल मुबारक को आप जामे शहादत नोश फरमा गए। आज सैयदना अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम का यौम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, जिस्मानी और रूहानी इबादत का महीना, रमजान है अल्लाह की कुर्बत